अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, पीटीआई की आला क़यादत बड़ी तेज़ी के साथ पार्टी छोड़ती और सियासत से लाताल्लुकी का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। 9 मई के वाक़यात के बाद से हम देख रहे हैं कि ये के बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और अब एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिन कबल उस्मान डार साहब जो है वो कई दिन गायब रहने के बाद एक टीवी पर मंजर-ए-आम पर आए, एक इंटरव्यू दिया और अब सदाकत अब्बासी साहब, जिनकी तरफ सलीम बुखारी साहब ने पहले भी इशारा किया था कि अब और नाम भी आएंगे जिनमें से सदाकत अब्बासी का नाम भी लिया जा रहा था, तो लिहाजा सदाकत अब्बासी साहब ने भी अब इंटरव्यू दे दिया है जिसमें चेयरमैन पीटीआई को 9 मई का सरगना करार दिया जा रहा है। और किस तरह से ये मीटिंग्स हुई, कहाँ पर ये गैदरिंग्स हुई, ये इन तमाम इंकशाफात से भरपूर ये इंटरव्यू था। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुज़श्ता इंटरव्यूज़ दिए गए या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, कल के इंटरव्यू में ऐसा नया क्या था। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में जो वर्कर्स कन्वेंशन है और जल्द से जो बड़ी तेज़ी के साथ मुनक़िद करने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, अभी वक्ती तौर पर मनसूख करने का फ़ैसला किया है। क्या वजूहात हैं, क्यों ये फ़ैसला उनको करना पड़ा, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हमास के हमलों में इस वक्त इसराइलियों की जो हलाकतों की तादाद है वो 1100 हो गई है और तर्जुमान हमास की तरफ से भी कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं। क्या मुतालबात हैं, क्या कोई मुआहिदा पॉसिबल हो सकता है और ये जो तनाज़ा है मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जिस तरह से इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू हो गया है, इट इज़ द सेकेंड इंटरव्यू के जो सदाकत अब्बासी साहब ने, आपने भी जिक्र किया था कि सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो अगले इसमें सामने मंजर-ए-आम पर आएंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से ये इंटरव्यू में थोड़ा अनक्लियर सी बात करते हैं ना, क्लियर नहीं करते कि कहाँ पर थे। जैसे उस्मान डार साहब का बयान था, अब इन्होंने कहा कि मैं पहले दोस्त के पास रहा, उसके बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान चला गया फैमिली के साथ, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये भी वीडियोस देखी कि जिस तरह से वो अपनी फैमिली के साथ मिल रहे हैं और क्या। तो एक ख़ास तरह का बयान देने के बाद 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार करना, ये एक जैसा पैटर्न नज़र क्यों आता है? देखिए, हम सदाकत अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू है इसको आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते हैं। हमें पूरे ओवरऑल सिनारियो को सम अप करना होगा अपने नाज़रीन के लिए, ताकि हम उन्हें समझा पाएँ। अपनी बात ये है, वो मेरी शायराना रग जो है, मैं ख़ुद शायर नहीं हूँ, वो कभी कभी फड़क उठती है कुछ बातें करने के लिए। देखिए, ये जो बहुत बुलंद व बांद दावे करने वाले जो साथी थे ना खान साहब के, वो जिस तरीके से ख़िज़ां के पत्तों की तरह झड़ रहे हैं और जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट लगा रहे हैं, उस पर एक अदम साहब मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं, अब्दुल हमीद अदम, वो कहते हैं कि जो परिंदे उड़ान रखते हैं वो बला के असीर होते हैं और है अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकर नकीर होते हैं। तो ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे दावे करते थे, वो खान साहब का नाम लेके ऐसे ऐसे दरफुंदनियाँ छोड़ते थे वो कि अकल दंग रह जाती थी। लेकिन जब हमने उनको देखा कि जब काया पलटी है तो अब उनके क्या रंग हो गए हैं, वो तकलीफ़ दे भी हैं, बहुत अजीब व गरीब भी हैं, मगर तारीख़ से हट के नहीं है। तारीख़ में बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए डिक्टेटर, वेयर इज़ ही? जो उनके लोग साथ थे कहाँ हैं? एडोल्फ हिटलर, अनदर नेम, उसने ख्वाब देखा था पूरी दुनिया पर रूल करने का, वेयर इज़ ही? वेयर इज़ हिज सपोर्टर्स? आज नाम लेना वहाँ नाजी पार्टी का जो है वो जुर्म है। फिदल कास्त्रो, आप कहेंगी तो मैं नाम लेता जाऊंगा। यही हाल हमारे खान साहब का भी था कि वो दुनिया में समझते थे कि उनसे ऊपर न कोई है, ना उन्हें कोई पूछने वाला है। वो रियासत मदीना कायम करने आए हैं। देखिए, 2 तरह के उनके साथी जो हैं उन्होंने साथ छोड़ा है। एक वो जो इनर सर्कल के लोग थे, उनके भी नाम आ जाएंगे अभी। एक जो उससे सेकंड टीयर था। तो 2 टीयर तो फारग हो गए, अब रह गया तीसरा टीयर जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ चंद मकामी सतह के लीडर्स हैं या अननोन लीडर्स हैं। उसका क्या हाल होगा वो आगे देखते हैं। ज़रा इसका हम ज़रा तज्जिया कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पर्सनैलिटी कल्ट के जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी कोई उम्र नहीं होती। वो हालात बदलने के साथ ही, चाहे वो 1 हफ्ते में बदलें, 1 साल में बदलें, 10 साल में बदलें, 1 सदी में बदलें, लेकिन वो इसी तरह से ख़िज़ां के पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। जी, उस्मान डार साहब और सदाकत अब्बासी साहब एक सी चार्जशीट के साथ इंटरव्यूज़ दे चुके हैं बाकायदा। ये इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी बदनाम हो गई थी कि हर एक के साथ कहते थे कि जी अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उनका थोड़ा पैटर्न बदल के देखते हैं।
لیکن وہ بنیادی کہانی جس کا ابھی میں ذکر کر رہی تھی وہ نہیں بدلی. دو انٹرویوز پرومیننٹ جو عثمان ڈار اور صداقت عباسی صاحب کے ہیں, ان میں جیسا میں نے پہلے کہا 1 سے 4 شیٹ ہیں. اب آج یہ پریس کانفرنس کے جو لوگ ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں, مگر میں ان کے نام دہرانا چاہوں گا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی ریکال ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے, کتنے بڑے بڑے ان کے دعوے تھے, کس قسم کی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے تھے اور اب کہاں ہیں. شروع ہو جائے جناب عامر کیانی صاحب, بہت بڑا نام تھا, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا, اور اس کے بارے میں خود خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے کسی کے چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے, ان کے چھوڑنے کا دکھ ہے. یعنی وہ اعتراف کر رہے تھے کہ ایک ایسا ڈیڈیکیٹڈ آدمی جس سے توقع نہیں رکھی جاتی تھی کہ چھوڑ جائے, وہ بھی میری حرکات کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے. علی زیدی صاحب, آپ کو یاد ہوگا جو پریس کانفرنس انہوں نے اس سے پہلے کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے موت بھی آ جائے تو میں دوبارہ اٹھ کے بھی عمران خان کے ساتھ رہوں گا. فواد چودھری, جس نے میرے خیال سے پی ٹی آئی اور خان صاحب کا مکمل طور پر بیڑا غرق کرنے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے, یہ وہ ذات شریف ہیں. اس کے بعد جناب وہ وسیم اکرم پلس, جناب عثمان بزدار, جس کے بارے میں فوج سے لے کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں تک نے کہا کہ خان صاحب اس نے اندھیر مچایا ہوا ہے, کرپشن جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے, خدا کے لیے اس کو بدل دیں. انہوں نے علیم خان کو نکال دیا, انہوں نے جہانگیر ترین کو نکال دیا, انہوں نے اکرم پلس کو اس لیے نہیں نکالا کہ وہ جو ان کی مینٹور ہیں, جو ان کی مرشد ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر عثمان بزدار گیا تو بھی گیا, اور ہوا بھی ویسے پریسائسلی ایسا ہی. تو صداقت عباسی صاحب نے بھی تو ادھر ہی ذکر کیا نا, بشرا بی بی پہ ڈالا ہے سب کچھ. آگے آ جائیے جناب شیری مداری. ہمارے لیے وہ بہت محترم ہے, اس لیے کہ وہ میری فیلو ایڈیٹر بھی رہی ہیں اور پڑھی لکھی خاتون ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز جیسا ادارہ اور ریجنل اسٹڈیز جیسا ادارہ انہوں نے چلایا ہوا ہے, اور وہ بھی بہت سٹانچ سپورٹر مانی جاتی تھی تحریک انصاف کی. ان کا جانا بھی میرے خیال سے خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہوگا. فیاض الحسن چوہان, who was considered to be the mouth piece of تحریک انصاف, کہ اگر کسی کو گندی زبان میں گالی دینی ہے تو اس کے لیے فیاض الحسن چوہان صاحب کو آگے رکھنا ہے. اس کے بعد جناب آ جائیے اسد کیسر صاحب, who was supposed to be the oldest hand in KPK politics, جس کو ان کی خدمات کے نتیجے میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی بنایا گیا. وہ اس قابل تھے یا نہیں تھے, یہ ایک بات کا سوال ہے. اس کے بعد آئیے جناب عمران اسماعیل صاحب, جن کو انہوں نے سندھ کا گورنر لگایا تھا. ان کے نعرے اور ان کے ترانے تو آپ کو یاد ہوں گے, ابھی تک بھی کانوں میں گونجتے تو ہوں گے نا, جو جلسوں میں وہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جناب مولوی محمود صاحب, جو ایک سینسیبل بہت ہی ویٹرن پولیٹیشنز بھی تھے. ان سب نے پریس کانفرنسز کر کے اپنی سیاست سے, اپنی پارٹی سے توبہ طائب ہونے کا اعلان فرمایا. کوئی پریشر نہیں تھا, اس لیے کہ جب آپ پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو سچ منہ سے نکل جاتا ہے, کوشش نہیں کرتا. اگر ان پر زبردستی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو تو ملتا نا, لیکن ان میں سے کسی نے فالٹر نہیں کیا. ایوریبڈی سیڈ ہیل ود خان صاحب. یہ ہے ان کی سب سے بڑی کمائی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 28 لوگ خان صاحب کے خلاف حلفیہ بیان دینے کے لیے, چارج شیٹ لگانے کے لیے اور گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سائفر کا کیس جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا, اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری پارٹیوں کو ماضی میں اسکیٹرڈ ہوتے بھی دیکھا ہے, تقسیم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, چھوٹی چھوٹی نئی پارٹیاں بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ قیادت اس طرح سے اسکیٹر ہو جائے, یہ میں نے آپ کو اوپر جو کہا کہ پرسنالٹی کلٹ کے لوگوں میں یہ ایک خاص خوبی ہوتی ہے. لیکن ایک اور بات جو میرے خیال سے کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے قرآن کریم کا استعمال کرنا اور اس کے اوپر حلفیہ بیان جاری کرنا, میرے خیال سے خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میرے خیال سے میرے سوا سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. چاہے وہ شمیم نقوی صاحب ہیں, چاہے وہ علیم عادل شیخ ہیں, چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہیں, چاہے وہ حماد اظہر ہیں, سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ یہ بہت کلوز کچن کیبنٹ کے لوگ تھے اور ان سب کو پتہ تھا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. اگر آپ صداقت عباسی کی چارج شیٹ میں جائیں تو وہ آپ کو اسپیسیفک ڈیٹس, مقام اور لوگ بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے یہ ہدایت نامہ خان صاحب نے جاری کیا تھا. پھر ان کی بیگم صاحبہ نے اس کی تائید بھی کی تھی اور تجدید بھی کی تھی, ہدایات بھی دی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو
دفاعی اسٹیبلشمنٹ کو فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے. یہ ایک ایلیگیشن سب میں کامن ہے. یہ کتنا خوفناک جرم ہے میرے خیال سے اس کے بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن اس وقت ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کچھ حلقوں میں نے سنا ہے یہ، اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں، کہ جی یہ مجبوری کے تحت لوگ الگ ہو رہے ہیں، حالات جب تبدیل ہوں گے تو یہ سارے کے سارے دوبارہ واپس آ ملیں گے. دل تو چاہتا ہے اس بات پہ یقین کر لے آدمی، لیکن ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی میں سے پیٹریاٹ بنی ہو، چاہے وہ نون لیگ میں سے کاف لیگ بنی ہو، یہ لوگ پھر پلٹتے کم ہی ہیں. اس لیے کہ نئی ریالٹیز میں یہ اپنے آپ کو گڈمنٹ کر لیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اور اقتدار کے چونکہ بھوکے ہوتے ہیں، اقتدار سے دور نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے. جو بھی آپشن ملتی ہے اس کو اویل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 2-3 بنیادی ہدف تھے اس پوری کیمپین کے، ایک تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف اس کو روکا جائے، جس میں ان کو ناکامی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا وہ یہاں سے لانگ مارچ لے کے چلے تھے جو وزیر آباد جا کے ایک عجیب سانحے پہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹو واز آل اسٹیٹڈ، یعنی وہ کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے. اسی طریقے سے یہ جو دفاعی تنصیبات، یہ جو ایئر بیس، یہ جو جی ایچ کیو، یہ جو کور کمانڈر ہیڈ کوارٹر، یہ جو ٹارگٹس تھے یہ بھی کسی مقصد کے تحت بنائے گئے تھے. کیونکہ خان صاحب کا خیال یہ تھا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک باری فوج تھلے لگ گئی تو پھر ساڈی بادشاہ. اچھا بخاری صاحب اب یہ ذرا کلیئر کریں، نیریٹو کی بڑی بات ہو رہی ہے. ابھی صداقت عباسی صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ یہی تھا کہ مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اس کو اگر ہم فرض کریں کہ مان بھی لیں، آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہمیشہ بہت سارے سیاستدانوں کا جن کو اقتدار سے نکالا جاتا رہا ہے، لیکن جو اس وقت یا جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ نیریٹو اپنایا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے؟ کیونکہ ایکچولی تو ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پہ آ کے کھڑی ہو جائے. دیکھیے گزارش یہ ہے، ہمارے ہاں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کی بہت ساری مثالیں ہیں. 3 دفعہ تو جناب نواز شریف صاحب اپنی حکومت گوا چکے ہیں، 2 دفعہ پیپلز پارٹی گوا چکی ہے. یہ سیاستدانوں کی براہ راست ان سے لڑائی وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن انہی کا بنایا ہوا بت جب انہی کو کھانے دوڑے گا تو یہ کہانی مختلف ہے. وہ شاعر نے خوب کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. تو یہ جو صورتحال تھی نا کہ اپنا بنایا ہوا بت خود ہی اپنے بنانے والے کو کھانے دوڑے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. تو صداقت عباسی نے یہ بھی تو کہا نا کہ جو اقدامات کیے ہیں ان کے نتائج کا وہ درست اندازہ نہیں کر سکے. دیکھیے ایک سیزنڈ پولیٹیشین میں اور ایک سمال ٹائم آپریشن کے آدمی میں یہ بنیادی فرق ہوگا. نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ اپنی حکومت چھوڑی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی، ان سب کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کو یہ بھی ادراک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیت جائیں. وہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہے اور بار بار حکومتیں بنائیں. 3 دفعہ وہ اسی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نکلے اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے، اس لیے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے بت نہیں تھے. اور اگر تھے بھی، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے، تو اس نے بھی اور بھٹو نے ایوب کو چیلنج کیا تھا اور اس نے اس کی باقیات اور اس کی لیگیسی کو چیلنج کیا. لہٰذا ان کی لڑائی ہوئی. جنرل ضیاء سے تو خیر کیا ہوتی، جنرل مشرف سے لڑائی ہوئی. جنرل عاصم، یعنی میں نام کتنے لوں آپ کو یاد ہے جو جنرل کرامت تھے ان کو کیسے استعفیٰ دینا پڑا. یہ ساری ان کی لڑائیوں کے شاخسانے تھے. اس سے پہلے آصف نواز جنجوعہ وہ مثالیں ہیں. تو یہ لڑائی ہمیشہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ الیکٹڈ پالیٹکس، جو الیکٹرل پالیٹکس ہے، اس کے الیکٹڈ بندے چیلنج کریں گے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی کا بنایا ہوا بت جب ان کو کھانے دوڑے گا، اس کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا جو نکلا ہے. ٹھیک ہے.
مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک اہم فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ لاہور بھر میں جو ورکرز کنونشن ہے اور جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مرکزی قیادت ہے اس نے بڑا اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ انتخابات میں کسی بھی قسم کی تاخیر کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور مخالفت کرے گی, اور جو یہ پارٹی ہے یہ مقررہ وقت پر ہی انتخابات کے مطالبے پر ڈٹی رہے گی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو ایسے میں کہ جب الیکشنز نزدیک ہیں, الیکشنز کیمپینز جو ہوتی ہیں وہ زوروں پر ہوتی ہیں, بڑے زور و شور سے جو پارٹیز ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہوتی ہیں, جس کا آغاز بھی کیا گیا ہر پارٹی کی طرف سے. مسلم لیگ نون نے بھی کچھ جلسے کیے. ایسے وقت میں جلسے منسوخ کرنے کا یا ورکرز کنونشن منسوخ کرنے کا یہ فیصلہ, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے, میرے خیال سے اس صورتحال کا بھی آپ کو ایک اوور آل جائزہ لینا پڑے گا. اگر آپ تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں تو دو طرح کی سیاست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے. ایک وہ سیاست ہے جو نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہوتے تھے, جب پہلی دفعہ وہ جلا وطنی میں تھے, اور اب جب وہ 4 سال سے گئے ہوئے ہیں. اور ایک وہ سیاست ہے جب وہ یہاں ہوتے تھے تب. اس دونوں میں کوالٹیٹیو فرق ہے. دو لوگوں کو موقع ملا کہ وہ نواز شریف کی اس کمی کو پورا کر سکیں, ایک شہباز شریف صاحب کو اور دوسرا مریم نواز کو. دونوں ہی اس میں ناکام ہوئے ہیں, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں, کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے. ایک تیسرا بندہ بھی ہے جو ناکام ہوا, جو پرائم منسٹر رہا 1.5 سال تک, اس کا نام خاقان عباسی ہے, جس کو آج اس پارٹی میں کیڑے ہی کیڑے نظر آتے ہیں, جن کو یہ پارلیمنٹ جو ہے غلیظ نظر آتی ہے, جس کا وہ حصہ رہے ہیں. تو سیاست نہیں سنبھالی جا سکی نواز شریف کی غیر موجودگی میں. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ موجود تو تھے لندن میں, وہاں سے ہدایت بھی جاری کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ عوامی سطح کی سیاست ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتی. یو ہیو ٹو ہیو یور فیٹ آن دا گراؤنڈ, تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ارد گرد ریلی کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے انہیں واپسی پر تکلیفیں برداشت کرنی پڑے, چاہے انہیں جیل بھیج دیا جائے, چاہے عدالت ان کو ریلیف دینے میں تاخیر کرے, میں نے جانا ہی جانا ہے. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ ریلیونٹ اینڈ کریکٹ ڈیسیجن آف نواز شریف. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلط فیصلے, جو ان فیصلوں کا آپ نے کہا کہ بہت اچھے فیصلے ہیں, جو تاریخ کے اوپر ڈٹ جانے کی بات ہے, یہ بھی نواز شریف صاحب نے کہی ہے ان سے کہ بس آج کے بعد کوئی شخص ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے یا کسی پریس کانفرنس میں کوئی ایسا بیان نہ دے جس سے یہ اندیا دیا جائے کہ ہم الیکشن کو تاخیر میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ لوگ اس پر مولانا فضل الرحمان کو بھی مینج نہیں کر پائے. ان کے پاس اپنی وجوہات ہیں, چونکہ جنوری کی ڈیٹ تو اب دی گئی ہے, وہ تو جب سے یہ 16 ماہ کی حکومت آئی تھی تب سے ہی الیکشن کو مزید تاخیر کرنے کی بات کرتے رہے ہیں. اور خاص طور سے جب یہ انٹرم سیٹ اپ آ گیا, نگران حکومت آ گیا, تو وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے کہ الیکشن ہو. اس وقت کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے آپ اکانومی کو ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد الیکشن کروائیں. وہ ان کا ایک پریمیسس تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, موسم کی ڈیواسٹیشن جو ہے اس کے دوران الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کسی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت نہیں کی, کسی نے ان تک رسائی حاصل نہیں کی. اگر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب ملک میں ہوتے تو اب تک نہ جانے کتنی ملاقاتیں ان کی فضل الرحمان صاحب سے ہو چکی. تو بخاری صاحب, اب پی ڈی ایم بھی تو نہیں رہی نا, ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ دیکھیے, پی ڈی ایم مگر پی ڈی ایم ایک طویل عرصے تک ان ایکشن رہی ہے. 16 ماہ کی ایک حکومت کی انہوں نے, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اس سے پہلے 1 سال کی تحریک ہے ان کی, اس میں بھی ساری جماعتیں شامل تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے تھا, اس کو جاری رہنا چاہیے تھا. تو پھر الیکشن میں کیسے جاتے ہیں؟ الیکشن الائنس اور چیز ہے, پولیٹیکل الائنس اور چیز ہے. الیکشن تو سب نے اپنا اپنا لڑنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسرا, آ جائیے جو مقامی تنظیمات ہوتی ہیں, جو جس کو کہہ لیں آپ ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژن لیول, پروونشل لیول, اس کے فیصلے بڑے دھیان سے کرنے چاہیے. اس فیصلوں میں بھی بہت ساری خامیاں ڈھونڈی جا سکتی ہیں, اور بہت ساری خامیاں ہیں. مثال کے طور پہ جو ٹریڈیشنلی لاہور کو چلاتے تھے لوگ, مثال کے طور پر جو پہلے ملک صاحب تھے, ان کے اب بیٹے ہیں علی, اور ان کی بیگم صاحبہ بھی ہیں, علی پرویز ملک. جی, پرویز ملک صاحب کے ہوتے یہ لاہور آرگنائزیشن کے اعتبار سے کبھی بھی کرائسس کا شکار نہیں رہا, لیکن اب ہے. آپ دیکھیے جن لوگوں کے سٹیکس تھے لاہور میں, ان کو کہا ہے آپ تو جا کے ذرا پنڈی دیکھ لیں, سعد رفیق صاحب, اور ایک نیا نام کھوکھرز کا,
جو اب نون لیگ کی پالیٹکس میں شامل ہوا ہے، اس کے سپرد آپ نے سارا لاہور کر دیا. اور آپ کی خواہش یہ ہے، یہ میرا اشارہ جو ہے مریم نواز کی طرف ہے کہ ان کی یہ سلیکشن ہے، اور انہوں نے ہی ان کو سارا اختیار دے دیا کہ لاہور کو آپ دیکھیں، آپ ہی استقبال کی تیاریاں کریں، آپ ہی سب کچھ کریں. تو ان کا تو جلسہ بھی کامیاب میں ابھی آ رہا ہوں. جلسوں کے اعتبار سے شاہدرہ کا جلسہ واز ڈیزاسٹرس بیکاز اٹ واز ill planned، اور if I may say it was not planned at all. کیونکہ مسلم لیگ کے لیے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک گلی نہیں بھر سکتی، یہ تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایسا ہوا. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کو لے کے جو تماشا بنایا ہے یعنی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے اور ایون ادر دوسری سیاسی جماعتوں نے، وہ آپ کے سامنے ہے. جب پہلا جلسہ میٹر کرتا ہے نا بخاری صاحب. دوسرا جلسہ چونکہ ان کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، چونکہ انہوں نے بے پناہ پیسہ صرف کیا ہے، کچھ تھوڑی سی جس کو کہنا کہ عزت بچ گئی ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی کوئی بہت مثالی جلسہ تھا. یقینی طور پہ چونکہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، ورکرز جو ہیں وہ نواز شریف کے ہیں، ان کے لیے کوئی نعم البدل جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بخاری صاحب چیف آرگنائزر مریم نواز کو بنانا بھی تو نواز شریف کا فیصلہ تھا، اور اگر اب ان کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ کیا نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر وہ کر رہی ہیں جتنے بھی یہ فیصلے کر رہی ہیں؟ دیکھیے جو پارٹی کے اندر کی تقسیم ہے، شین نہیں نکلی، نون نہیں، میم نہیں نکلی، الف نہیں نکلی، بے نہیں نکلی، وہ تو کمال جو ہے یہاں کی قیادت کا نہیں ہے، وہ کمال نواز شریف کا ہے. آج تک پچھلے 17 سال میں تمام تر کوششوں کے باوجود، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے 5 سال کے باوجود، بلکہ 8 سال کے باوجود، ایک MNA MPA ٹوٹ کے نہیں گیا. کہاں کس قدر اونٹ اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوئی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ سارا کمال نواز شریف کا ہے. تو اس طرح کے فیصلے جب آپ کریں گے جو یا تو وقتی ہوں یا پرسنل پسند یا ناپسند پہ کیے گئے ہوں، یا لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ یا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ نظر انداز کریں گے، تو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو بخاری صاحب جو شاہد خاقان عباسی والا کیس ہے، آپ وہ بھی تو دیکھیں کہ اگر اس طرح کے لوگ جو کہ پورا ایک ہیرارکی ہوتی ہے پارٹی کی، اوپر سے نیچے تک آتی ہے، تو کیا اگر ایک پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کر رہی ہے، اس سے اگر ایک جو قیادت، اعلیٰ قیادت جس کے پاس ہے، لیڈرشپ ہے، تو وہ اگر اس سے ڈینائی کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، اسی کے پارٹی کے فیصلوں سے اگینسٹ جا رہا ہے، اور اپنے سے آپ کہہ لیں کہ ینگ لوگوں کو برداشت نہیں کر رہا ہے، جیسے مریم نواز کا ذکر کیا، پھر ایون شہباز شریف کا بھی کیا کہ میں ان کو لیڈر نہیں مانتا، تو یہ لیڈر نہ ماننا بھی تو ایکچولی نواز شریف کو ڈینائی کرنا ہی ہے نا، ان کی لیڈرشپ کو دیکھیے چیلنج کرنا ہی ہے. گزارش یہ ہے کہ اب آپ ان لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں جو بغیر کسی جواز کے پارٹی کے فیصلوں کے خلاف ہیں یا پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. دو نام ہمارے سامنے ہیں، ایک مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور دوسرے خاقان عباسی ہیں. یہ دونوں جو ہیں یہ بہت رسپیکٹیبل ممبر تھے پارٹی کے. ایک کو تو پرائم منسٹر تک پہنچایا گیا، دوسرا 2 دفعہ جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنی پارٹی کی کمٹمنٹ سے بٹرے نہ کریں. انہوں نے اتنی بے معنی اور اتنی نیگیٹو کیمپین کی ہے جس سے پارٹی کو کوئی فائدہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پارٹی کو نقصان ہوا ہے. جب اتنی سینئر لیڈرشپ میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح پارٹی کے فیصلوں کو، پارٹی کے مفاد کو زد پر رکھیں گے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگوں کی روایت نہیں ہے اس پارٹی میں، لیکن ان دو نے تو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو بٹرے کیا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ نواز شریف کو پرسنل لیول پر بٹرے کیا ہے. ان کو سیکھنا چاہیے تھا. ایک بہت بڑا نام تھا، نون کا نام تھا نثار علی خان، چودھری نثار علی خان. میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہی واز کنسیڈرڈ دا موسٹ پاورفل مین آفٹر نواز شریف. لیکن جب اس نے بھی ایک ایسے سٹیج پر آ کے بٹرے کیا جب ان کا بنتا نہیں تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا اب نام بھی کوئی نہیں لے رہا ہے. ہی از نو مور اینی ویئر آن دا نیشنل پولیٹیکل سین.
تو ان کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا, وہ کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. وہ پچھلا الیکشن بھی اپنے حلقے میں ہار گئے تھے, وہ تو پارٹی نے مہربانی کی تھی ان کو کہ ان کو دوبارہ حمزہ شہباز کی سیٹ پہ جتوا کے اور مین اسٹریم پالیٹکس میں لے آئے تھے. انہیں معلوم ہے کہ وہ اس حلقے سے اب الیکشن نہیں جیت سکتے, اور میں تو یہاں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس حلقے سے اگلا الیکشن جو ہے وہ صداقت عباسی صاحب نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں. اچھا یہ آپ انسائیڈر دے رہے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی کچھ درپنتنی چھوڑیں, تو ہم نے چھوڑ دی. چلیں بخاری صاحب یہ دیکھیں گے اور پھر ہم بتائیں گے بھی کہ آپ نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ کس حد تک درست ہے. بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسرائیل فلسطین تنازع جس پر اس وقت عالمی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ مرکوز ہیں, کیا مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا, کیا صورتحال اختیار کرے گا؟ دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس صورتحال کے اوپر کوئی تبصرہ کروں, مجھے بیزاد لکھنوی کی ایک نظم جو ہے وہ یاد آ رہی ہے, اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اے دوست زبوں حالی مسلم, دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں, ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے, مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. اور جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کا آخری شعر ہے کہ صیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن, صیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر اس پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو غزہ کا منظر ہے وہ دنیا کی ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ اندھی ہے, اس کی آنکھیں بند ہیں, ان کو نظر نہیں آتا ہے. فیض نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو یہ ساری باتوں کو آپ سامنے رکھیں. مسلم امہ کی جو زبوں حالی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ابھی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جذبات کو, جو مسلم بردرہڈ کو اہمیت دیتے ہیں. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, شاید اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے, لیکن ایک جملہ ان کا جو ہے آیت اللہ خمینائی کا, اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں, یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے ان کو. اس وقت یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے, کیا وہ رول ادا کرنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ OIC کہاں کھڑی ہے, کیا وہ روایت کے مطابق امپورٹنٹ آرگنائزیشن رہے گی یا کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کرے گی؟ کیا مسلم امہ فلسطینیوں کی کوئی مالی, کوئی یعنی دفاعی مدد کرنے جا رہی ہے, نہیں جا رہی ہے؟ کیا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر مسلم رہنما جو ہیں, علاوہ ان چند کے جو اب تک بولے ہیں جن میں رجب طیب ایردوان ہے, ایران کی لیڈرشپ ہے, باقیوں کو بھی چاہیے کہ آواز بلند کریں. یہ جس قسم کا ظلم اسرائیل نے فلسطین پر خاص طور سے اور غزہ کے اوپر آج کل کے حالات کے تحت کیا ہوا ہے, اس کو روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے. فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کس گھر کو آگ لگی ہے, اگر وہ مسلمان کا گھر ہے اور آگ کہیں بھی لگی ہو, اسے بجھانا اور اس تک رسائی حاصل کرنا ہم پر واجب ہے. میرے خیال سے اس میں اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. لیکن ایک اور بات جس کی مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی شاید پہلی دفعہ پتہ لگا ہوگا یا لگ پتہ گیا ہوگا کہ ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اسرائیل پہلی دفعہ بلیڈ کر رہا ہے. اس کا خون 1100 اموات اور یا 1100 ہلاکتیں ہضم کرنا مشکل ہوگا اس نیتن یاہو کے لیے, جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا, جو امریکہ کے اس مطالبے پر کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کریں, وہ کہتے تھے ہم فلسطینیوں کو رuthlessly ماریں گے. تو بخاری صاحب جب یہ فلسطینیوں پر حملے ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے, تب بھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی عالمی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب جب حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ جو ویسٹ ہے وہ کس سائڈ پر کھڑا ہے, اس کی انٹینشنز کیا ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ ظلم جو فلسطینیوں پر ہو رہا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا. اسرائیل نے ذرا سا بلیڈ کیا ہے تو تڑپ اٹھے ہیں سارے. میرے خیال سے اس منافقانہ رویے کے اوپر جتنا بھی تبرہ کیا جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.